बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत की तरफ से आगाज कर दिया गया है। कल लाहौर में, गुजरात में, कसूर में सूरत हाल कशीदा रही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह से इस खबर को डिस्कस नहीं किया गया, जबकि बैन अल-अक़वामी जो जरीदे हैं, मीडिया आउटलेट है, वो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल छाया कर रहे हैं। क्या आर्टिकल में लिखा गया है, पाकिस्तान और भारत से मुतालिक आपके सामने पूरी तफसील रखेंगे। इसके अलावा एक आज सुबह जो अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई कि मौलाना इदरीस को निशाना बनाया गया। ये शख्सियत कौन थे और इनका मकाम और इनकी हैसियत क्या थी, और इनका चले जाना क्या मानी रखता है, अफगान हुकाम क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान के उलमा क्या कह रहे हैं कि इन्हें किस वजह से मुमकिन तौर पर निशाना बनाया गया है। ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 5 मई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया है। माजी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इसको लिखने वाली जो एलिज़ाबेथ हैं, उनका नाम है, मुसन्निफ़ा का, राइटर का नाम है, उन्होंने लिखा है, उस तमाम जो सूरत हाल है बड़ी तफसील के साथ बयान की है। लेकिन मैं जो कुछ हो चुका है वह ज़ाहिर है वो तो आप जानते हैं कि 2025 के अंदर, मई की जंग के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर मुस्तकबिल का मंजरनामा खींचा गया है, जिन पॉइंट्स की तरफ मैं आना चाहता हूँ। इन राइटर के बकौल या एलिज़ाबेथ के बकौल, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायरा कार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है, वसी हो सकता है और शदीद हो सकता है। क्योंकि दोनों ममालिक की तैयारियों के हवाले से, अपने ज़राए के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकी, ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रही हैं मुस्तकबिल की तैयारियाँ और इस्लाहात से मुतल्लिक, ये मैं उर्दू में आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर, वैसे तो उम्मीद और यकीन यही रखना चाहिए कि जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी किसी भी वजह से पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ जाते हैं तो इनके बकौल, इन राइटर, इन मुसन्नफ़ा के बकौल, जो सूरत हाल है ये पहली जैसी नहीं होगी, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर फैलेगी। क्योंकि दोनों ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया, अपने तई बड़े पैमाने पर तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये चीन और तुर्की से जदीद किस्म के एयर डिफेंस फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काउंटर ड्रोन सलाहियतों की खरीदारी तेजी के साथ कर रहा है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर के तहत मनसूबाबंदी, तैनाती और ख़रीदारी को मरबूत भी किया गया है और मज़ीद तेज़ी के साथ इसके अंदर शिद्दत भी लाई जा रही है हर गुजरते वक्त के साथ। इसके अलावा भारत से मुतल्लिक ये कहती हैं कि इजाफी एयर डिफेंस सिस्टम लाए गए हैं भारत ने, काउंटर ड्रोन सिस्टम भी लाए गए हैं, फाइटर जेट्स के अंदर मजीद इजाफा भी किया जा रहा है, उनकी सलाहियतों के अंदर ड्रोन्स को मजीद जदीद बनाया जा रहा है, ख़रीदा भी जा रहा है, सेटेलाइट सिस्टम को मजीद मजबूत और मौसर किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो पहले मई 2025 के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी हुई, उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी, जहाँ पर फाइटर जेट, जहाँ पर मौसर किस्म की टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन उसका इस्तेमाल भारत उस तरह से नहीं कर सका, तो वहाँ पर सेटेलाइट रियल टाइम की इंफॉर्मेशन जो बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तो मिलती रही, लेकिन भारत उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सका, और ये भी एक बड़ी नाकामी भारत की बनी। लेकिन इस बार जो है वो भारत इस डिपार्टमेंट के अंदर भी अपनी कमज़ोरी के अंदर काम कर रहा है कि किस तरह से अगर तनाज़ा हो जाता है तो हमने सेटेलाइट का मौसर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सेंसर्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ज़रूरत भी महसूस भी की जा रही है, और भारत बड़े पैमाने के ऊपर इसके ऊपर काम भी कर रहा है। ये इन राइटर के बकौल जो आर्टिकल छाया हुआ है फॉरेन अफेयर्स में, उसके अंदर ये जिक्र किया जा रहा है। दोनों एस्केलेशन प्ले बुक्स तब्दील कर रहे हैं। भारत अब इब्तदाई मराहिल में ही फौजी अहदाफ और एयर डिफेंस पर हमला करने की हिकमत अमली बना रहा है। यानी इब्तदा के अंदर ही भारत इस पॉलिसी के ऊपर चल रहा है कि हमने जो आगाज़ अगर करना है पाकिस्तान के साथ, अगर तनाज़ा इख्तियार हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो सबसे पहले हमने किसको टारगेट करना है? पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को टारगेट करना है, जहाँ जहाँ पर वो लगे होंगे पहले हमने उन्हें मौसर तरीके से करना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन मुसन्निफ़ा के बकौल भारत अब इस हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहा है, और इसके लिए जो कुछ उसको दरकार है इक्विपमेंट की बात में, वो हासिल भी कर रहा है। आलमी असरात और चैलेंजेस क्या है? इस आर्टिकल के बकौल चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस और मदद दे सकता है। अमेरिका, बरतानिया, खलीजी ममालिक और दीगर को शहरियों की हिफाजत, मुआशी असरात और समुद्री रास्तों की हिफाजत का सामना करना पड़ेगा। दोनों ममालिक की बढ़ती हुई रिस्क एक्सेप्टेंस से खारजा मुदाखलत का विंडो सुकड़ जाएगा। आर्टिकल का मरकजी पैगाम यह है कि अगली भारत पाकिस्तान जंग पहले से कहीं ज़्यादा शदीद, कसीर अलजहती यानी कि मल्टी डोमेन, तबाहकुन और कंट्रोल से बाहर होने का इम्कान रखती है। रवायती एस्केलेशन में
اضافہ ایک طرف نیوکلیئر تھریشولڈ کو بلند کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف غلط فہمیوں سے غیر ارادی جوہری خطرہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ کے ثالثی کا کردار زیادہ مشکل اور کم مؤثر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس مصنفہ کے بقول کہ دونوں ممالک کی کشیدگی اس حد تک ہو جائے گی کہ کوئی تیسرا یا چوتھا جو ملک ہے وہ اس بار ثالثی اس کے لیے کروانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا بھی کردار اس وقت اس طرح کا نہیں رہے گا جیسا کہ پہلے مئی 2025 کے اندر رہا۔ اب جو ابتدا کے اندر میں نے آپ سے بات کی کہ کل جو کچھ ہوا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اندر آپ اس کا ذکر نہیں سن رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی، یہ منوان میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، بعض ذرائع سے متعلق جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ رات اور حالیہ دنوں میں پاکستان بھارت سرحد خاص طور پر لاہور، امرتسر، چندی گڑھ اور سری نگر کے علاقوں میں جی پی ایس سگنل جیمنگ کی شدید سرگرمیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ الیکٹرونک وارفیئر کا حصہ ہیں جو سرحدی تناؤ کے دوران عام ہو گئی ہیں۔ اب جی پی ایس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بیان کر چکے، آسان اور سادہ الفاظ میں کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک آسمانی نقشہ ہوتا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، جیسے آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی لوکیشن معلوم نہیں ہے اور اگر اس کے اندر گوگل میپ ہی اگر غلط کام کر رہا ہوگا، انٹرنیٹ کے مسائل ہوں گے، صحیح طرح سے چل نہیں رہا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں پر آپ نے جانا ہے آپ وہ جگہ صحیح طرح سے بر وقت تلاش نہیں کر سکیں گے اور عین ممکن ہے کہ وہ غلط بھی کام کر سکتا ہے اور آپ نے جانا کہیں اور تھا اور وہ آپ کو کہیں اور لے جائے۔ یہ عموماً ہوتا ہے، عام دنوں کے اندر بھی ہوتا ہے گوگل میپ کے اندر۔ یہ آپ کو ایگزامپل دے کر میں نے سمجھایا۔ اب یہ جو جی پی ایس جیمنگ کی جاتی ہے، چیزیں کی جاتی ہیں، یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ جو دشمن کا طیارہ ہے یا فائٹر جیٹ ہے وہ جو سگنل کے ذریعے اپنے کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، جو اس کو لوکیشن بتائی جاتی ہے کہ کہاں پر جانا ہے، کیسے جانا ہے، ظاہر ہے ایک پورا ایک رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ جو جیمنگ کا جب لفظ آتا ہے یہ اس ریڈیو کمیونیکیشن کو یا ان ریز کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں اور شور کریٹ کرتے ہیں تیزی کے ساتھ، تاکہ جو پائلٹ ہے وہ کنفیوز ہو جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آ سکے اور اس کا جو کمانڈ سینٹر سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے اور پھر وہ آسان ایک ہدف بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر پائلٹ جو ہے وہ اندھا بن جاتا ہے، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو مئی 2025 کے اندر پاکستان کے فائٹر جیٹ کی طرف سے، پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے جو ہے وہ استعمال بھی کی گئی، اور اس میں بہت سے عالمی ماہرین نے اس کے اوپر لکھا بھی کہ اسی طرح مبینہ طور پر، ممکنہ طور پر پاکستان کی طرف سے رافال کو نشانہ بھی بنایا گیا اور بھارت کے دیگر فائٹر جیٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے۔ اب بھارت جو ہے اس نے غلطیوں سے سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھ بھی رہا ہے، جس طرح کا ایک پیٹرن، ایک حکمت عملی میں نظر آ رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اب اپنی سرحدوں کے آس پاس اس سسٹم کو بڑی تعداد کے اندر انسٹال بھی کر رہا ہے۔ اب اس سے دو طرح کے چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عموماً یہ جنگوں کے دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سویلین کے لیے جو جہاز گزرتے ہیں، مسافر طیارے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی اثر نہ آئے، یہ اخلاقی لحاظ سے اور عالمی قوانین کے حوالے سے ایک طے شدہ قانون ہوتا ہے۔ لیکن اب رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے بعض رپورٹس کے مطابق کہ بھارت کی طرف سے جو اپنے سرحدوں کے اندر یہ جیمنگ سسٹم لگائے گئے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں جو فائٹر جیٹ ہیں انہیں ان کے سسٹم کو ہم تنگ کریں، ان کی جیمنگ کریں، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو مسافر طیارے ہیں انہیں بھی مشکلات ہو رہی ہیں۔ وہ آسمانی نقشہ کہ کہاں پر انہوں نے جانا ہے، کیسے جانا ہے، تو اس سسٹم سے مسافر طیارے بھی جو ہیں وہ بھی خطرے میں آ رہے ہیں۔ اور جب ایسی رپورٹ ملی ہے تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رپورٹس کے مطابق پاکستان کو جب یہ موصول ہوتی ہیں تو کل رات سے لاہور اور سری نگر کے درمیان سگنل جیمنگ کی اطلاع جیسے ہی ملتی ہے تو دونوں ملکوں کی فضائی حدود کے قریب جنگی طیاروں کی موومنٹ میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ محض طیاروں کی پرواز نہیں تھی بلکہ ایک الیکٹرونک وارفیئر کی صورتحال تھی، جہاں دونوں اطراف کے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ایک دوسرے کے ریڈارز کو انگیج کر رہے تھے، اور متاثرہ سیکٹرز اس میں جو آ رہے ہیں، جن سیکٹرز میں شدید ایکٹیویٹی ریکارڈ کی گئی ہے وہ دفاعی لحاظ سے انتہائی حساس مانے جاتے ہیں۔ لاہور اور قصور سیکٹر میں یہ ہوا ہے، یہ علاقے بھارتی سرحد کے بالکل قریب واقع ہیں، اور یہاں جی پی ایس اسپوفنگ کی وجہ سے پائلٹس کو نیویگیشن میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ملتان اور گجرانوالہ میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی ہے، اور ایل ایس یو یہاں بھارتی ڈرونز اور سروسز طیاروں کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے، جس کے جواب میں پاکستانی طیاروں نے کمبیٹ ایئر پول انجام دی ہے، جس کو CAP یعنی کہ کیپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور صورتحال اس کے اوپر عالمی جریدے کیا لکھ رہے ہیں، کس انداز میں رپورٹ کر رہے ہیں، یہ تمام تر وہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن حیران کن چیز یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ان تمام تر چیزوں کو فی الحال پاکستان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن پاکستان کی میڈیا میں فی الحال ایسی چیزوں کی کوئی خبر گردش نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور عالمی جریدے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ اب آ جائیے افسوسناک خبر کے اوپر جو ہمیں آج صبح ہی ملتی ہے۔
مولانا محمد ادریس ترنگزئی جو شیخ الحدیث کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے علاقے میں اعتماد زئی طارق آباد میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے نامعلوم افراد نے انہیں نشانہ بنایا، شہید کیا، اور یہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا۔ حملے کی جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ مولانا ادریس جو ہیں وہ گھر سے دارالعلوم اعتماد زئی یا جامعہ نعمانیہ کی طرف دورہ حدیث پڑھانے جا رہے تھے جب دو موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ میں مولانا صاحب موقع پر ہی شہید ہوئے، جبکہ ان کی سیکیورٹی پر مامور دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے سیف سٹی کیمرہ کی مدد سے ان کی تصاویر حاصل کر لی ہے اور سی ٹی ڈی سمیت دیگر ٹیمز کے ساتھ تلاشی کا جو آپریشن کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ جے یو آئی فے کے سابق ایم پی اے اور ایک جید عالم دین کی شہادت ہے جس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اب مولانا محمد ادریس کون تھے، ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ 1961 میں چارسدہ کے ترنگزئی علاقے میں پیدا ہوئے۔ شیخ الحدیث کے طور پر جامعہ احسن المدارس، جھگڑا پشاور اور دیگر مدارس سے وابستہ رہے۔ دارالعلوم حقانیہ اور دیگر بڑے بڑے دینی اداروں سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے، اور جے یو آئی فے سے بھی یہ وابستہ رہے۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے۔ مکتب فکر کے ایک خاص مکتب فکر کے یعنی مکتب دیوبند کے ایک ممتاز عالم دین بھی ہیں۔ انہیں جو ہے یہ شہید کیا گیا ہے، اور چونکہ ان کی اپنے حلقوں کے اندر ایک بڑی آواز، مؤثر قسم کی آواز سے، بالخصوص بدامنی کے حوالے سے کون کر رہا ہے بڑا کھل کر یہ بولتے تھے، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت کی بڑی تعریف کی تھی کہ جس طرح سے پاکستان کے عسکری ادارے صوبے کے اندر، ملک کے اندر امن و امان کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہے ہیں اور مؤثر قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کی تعریف بھی کی کہ بتایا کہ کس طرح سے وہ تمام جو چیزیں ان کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صورتحال اب آپ کو امن کے لحاظ سے بہتر ہو رہی ہے، اور اس بیان کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جو واقعہ ہے یہ رونما ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر شک کس کے اوپر کیا جائے، کیونکہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے بھی اس کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور افغان حکام کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے سرکاری بیان بھی جاری کیا گیا ہے ذبیحہ مجاہد کی طرف سے، اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا جو ادریس ہیں ان کا چلے جانا ظاہر ہے ایک ایسا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے دکھ اور رنج کا اظہار بھی کیا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں جب وہ تحقیقات اس کے اوپر کر رہے ہیں تو کس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ جو بھی اس سے جڑی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔